बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मेरा नाम मोहम्मद एहसान ख़ान है। मेरी क्वालिफ़िकेशन MBA MA इकनॉमिक्स पंजाब यूनिवर्सिटी से और ग्रेजुएशन GC यूनिवर्सिटी से है। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कासल अपॉन टाइन से इंटरनेशनल एग्रीकल्चर एंड फूड मार्केटिंग में मैंने क्वालिफ़िकेशन हासिल की हुई है। और मुल्क के अंदर मैं मुख्तलिफ़ प्रोफेशनल अदारों का मेंबर हूँ, जैसे पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स पाइड का मेंबर हूँ। मेरा टॉपिक है इकनॉमिक्स के ऊपर, पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर, और इसमें मैं कुछ राय का इज़हार करूँगा। और मैं समझता हूँ कि मेरा ये टॉपिक जो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि इकनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं और जो पाकिस्तान की इकोनॉमी में दिलचस्पी रखते हैं, और उनको ये दिलचस्पी होगी कि वो पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल किस सिमत जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि वो स्टूडेंट्स गौर से मेरा ये टॉपिक सुने, उनके लिए फ़ायदा मंद होगा। इसमें मैं सादा अल्फाज में बहुत ज़्यादा टेक्निकल अंदाज में मैं बात नहीं करूँगा। स्टूडेंट को समझना होगा कि किसी भी मुल्क की इकनॉमिक जो डेवलपमेंट है उसके लिए जो कुछ इंडिकेटर्स हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं, अगर हम उनको स्टडी करें और वो पैरामीटर अगर सही अंदाज में चल रहे हैं तो मुल्क तरक्की कर रहा है। अगर वो सही अंदाज में नहीं चल रहे तो मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। मिसाल के तौर पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, GDP है, आपकी रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, सेविंग रेट है, फिर आपका एक्सपोर्ट्स हैं, इंपोर्ट्स हैं, फिर एक्सपोर्टेबल सरप्लस है। एक्सपोर्टेबल सरप्लस होगा तो एक्सपोर्ट्स होंगी, अगर एक्सपोर्टेबल सरप्लस नहीं है तो एक्सपोर्ट्स नहीं होंगी और आपका ट्रेड डेफिसिट में रहेगा और मुल्क मुआशी लिहाज से अनफेवरेबल और बैकवर्ड पोजीशन पे चलेगा। उसके बाद आपकी जो हमारे जैसे गरीब ममालिक हैं उसमें रेमिटेंसेस का एक बहुत बड़ा रोल है। आपकी रेमिटेंसेस जो बढ़ेंगी, क्योंकि वो फॉरेन एक्सचेंज में होती है, फॉरेन रेमिटेंसेस, तो आपके मुल्क में आपका मुल्क तरक्की करता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि उसका बेहतर इम्पेक्ट होता जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में। तो इसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, एक्सपोर्टेबल सरप्लस है, GDP है, फिर उसमें मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ हैं किसी भी मुल्क की। ये कुछ कॉमनैलिटीज़ होती हैं जो हर मुल्क में प्रिवेल करती है, हर मुल्क उसको इम्प्लीमेंट करता है। मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो स्टेट बैंक, पाकिस्तान के हवाले से बात करूँगा, वो स्टेट बैंक इम्प्लीमेंट करती है। उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो तय किया जाता है। अब इसके मकासद फिस्कल पॉलिसी जो है ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ये बजटिंग और ये पब्लिक रेवेन्यू और पब्लिक एक्सपेंडिचर को कंपेयर करती है। उसने देखना ये है कि मेरा ख़र्चा मुल्क का कितना है, कितना एक्सपेंडिचर रवां साल में होगा और कितनी आमदनी है मुल्क के पास। अगर आमदनी ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से तो आपका फिस्कल डेफिसिट आपका सरप्लस में जाएगा, आपका फिस्कल सरप्लस में जाएगा। और अगर ख़र्च ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो फिस्कल डेफिसिट में जाता है। और हर मुल्क की ये कोशिश होती है कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो कम से कम किया जाए। अब मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी के कुछ दोनों के कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करना, सेविंग को इनकरेज करना, एम्प्लॉयमेंट को इनकरेज करना और ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मुल्क में लाना और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर करना। तो ये दोनों जो पॉलिसीज़ हैं, जो फिस्कल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करती है गवर्नमेंट और मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करती है स्टेट बैंक। तो अब स्टेट बैंक जो है ये, अगर हम नाजरीन पीछे हम कोई 8-6-7 साल अगर हम पीछे देखें तो हमें मुल्क की मईशत जो है वो बहुत गुलूमी और कोई डेस्परेट सी नज़र आती है, जिसमें माइनस तक आपकी इकनॉमिक ग्रोथ चली गई थी। और अब के जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जब से ये गवर्नमेंट आई है, इन्होंने काफ़ी अच्छे इक़दाम लिए हैं जिसका मुल्क की इकॉनमी के ऊपर बेहतर असर पड़ा है। तो इन्होंने हाउसिंग इंडस्ट्री को प्रमोट किया है, फिर इन्होंने फिस्कल डेफिसिट को बहुत हद तक कम किया है, अपने खराजात को कंट्रोल किया है, रेमिटेंसेस आपके मुल्क की बढ़ रही हैं। तो और इससे आपका फिस्कल डेफिसिट जो है, जो आपका एक तो करंट अकाउंट डेफिसिट है जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के साथ रिलेट करता है, और फिस्कल डेफिसिट जो है जो आपका मुल्क के अंदर जो आपका इनकम और एक्सपेंडिचर का कंपैरिजन में उसको वो रिलेट करता है। उसके लिए पाकिस्तान का रुपया, किसी भी मुल्क का जो फिस्कल डेफिसिट अगर जितना बेहतर होगा, कम से कम होगा,
اس روپیہ ہمارا اتنا اسٹرانگ ہوگا. اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے جس کا تعلق بیلنس آف ٹریڈ اور بیلنس آف پیمنٹ سے ہے وہ بھی کافی حد تک کچھ اقدامات جو گورنمنٹ نے لیے ہیں وہ اس سے بہتر ہوا ہے. اس کے بعد انفلیشن جو ہے یہ انفلیشن کو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ انفلیشن ہے کیا. انفلیشن ناظرین یہ ہے، اور میں اسٹوڈنٹس کو خاص طور پہ ایڈریس کر رہا ہوں، کہ انفلیشن جو ہے وہ اشیاء اور خدمات گڈز اینڈ سروسز کی قیمتوں میں مسلسل فار سیورل ایئرس، اگر مسلسل وداؤٹ اینی گیپ اگر ان میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ملک میں انفلیشن ہے. اب انفلیشن دو طرح کے ہیں، ایک کاسٹ پش انفلیشن ہوتا ہے اور ایک ڈیمانڈ پول انفلیشن ہوتا ہے. ڈیمانڈ پول انفلیشن جو ہے وہ ملک کے لیے بہتر ہوتا ہے. مثال کے طور پہ انفلیشن کا مطلب اوورال آپ سمجھ لیں کہ اشیاء اور خدمات کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. اس کا مطلب جب قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز بڑھ رہی ہیں، لوگوں کی انکم بڑھ رہی ہے، ملک کے ذرائع اچھے اور لوگوں کی خوشحالی جو ہے، پراسپیرٹی اور اکنامک گروتھ، اس کے اوپر اچھا مثبت اثر پڑتا ہے. مگر دیکھنا یہ ہے کہ یہ انفلیشن جو ہے یہ کس وجہ سے ہے. کیا کاسٹ پش انفلیشن ہے یا ڈیمانڈ پول انفلیشن ہے؟ اگر ڈیمانڈ پول ہے تو ڈیمانڈ پول کا مطلب ہے کہ لوگوں کی ایگریگیٹ ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے. اگر ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب لوگوں کے پاس پیسہ ہے اور لوگ خوشحال ہیں، لوگ کنزمپشن زیادہ کر رہے ہیں. کنزمپشن زیادہ کریں گے تو اس کو میٹ کرنے کے لیے انویسٹر آئیں گے، انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز بڑھیں گی، ملک اور ترقی کی طرف گامزن ہوگا. مگر انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں جو انفلیشن ہے یہ کاسٹ پش انفلیشن ہے. یہ ڈیو ٹو انکریز ان پرائسز آف فیکٹرز آف پروڈکشن. اس میں لینڈ، لیبر، کیپٹل، آرگنائزیشن، آپ یہ 4 فیکٹرز آف پروڈکشن، اس میں انٹرپرینیورشپ، اس میں اس کی چونکہ قیمتیں خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ یوٹیلیٹیز کی، بجلی کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھی ہیں فار اوور دی ایئرس. تو اس میں یہ ہمارا جو انفلیشن ہے پاکستان اس لیے مشکل کا شکار ہے کہ اس میں کاسٹ پش انفلیشن ہے. جب کاسٹ پش انفلیشن ہوتا ہے وہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے. مثال کے طور پہ آپ کے فیکٹرز آف پروڈکشن کی قیمتیں زیادہ ہیں، جیسے ابھی آپ پریویل کر رہے ہیں، ابھی ہاؤسنگ انڈسٹری میں ہے تو سٹیل اور سیمنٹ کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. اب کچھ دیر پہلے ان کی قیمتیں کم تھیں اور انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز کافی حد تک بہتر جا رہی تھی، ایک دم وہ ڈسکریج ہوئی ہیں سٹیل اور سیمنٹ کی قیمتیں بڑھنے سے. کیونکہ فیکٹر آف پروڈکشن اس کی جو قیمتیں جب بڑھتی ہیں تو اس وجہ سے انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز کم ہوتی ہیں. تو جب یہ کم ہوتی ہیں تو انویسٹر تو پہلے بھاگا ہوتا ہے، تو جب ان کی لاگت زیادہ ہوتی ہے تو لاگت زیادہ ہونے سے یہ انویسٹمنٹ نہیں ہوتی، انویسٹمنٹ ڈسکریج ہوتی ہے، اوورآل ملک کی اکنامک گروتھ جو ہے. تو پھر بھی اس گورنمنٹ نے بڑے اچھے کچھ اقدامات دیے جس میں ہاؤسنگ انڈسٹری ہے، جس میں ریمیٹنسز ہیں، اور اس سے ملک کی اکانومی نیگیٹو سے اس وقت جو اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار ہیں یہ 3.94% تک آ گئی ہے. تو یہ الحمدللہ یہ اچھا ہے اور اٹ از فردر پروجیکٹڈ ٹو 4% نیکسٹ ایئر. پاکستان کی جو اور فسکل پالیسی جو ہے، پھر ایک اور بات اس میں آتی ہے کہ فسکل پالیسی ملک کی اکانومی کی ڈائریکشن کو طے کرتی ہے. مانیٹری پالیسی اور فسکل پالیسی یہ میرے اسٹوڈنٹس کو سمجھ آنی چاہیے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ان کے مقاصد کو سمجھنا چاہیے اور ان کو اسٹڈی کرنا چاہیے کہ ہماری فسکل اور مانیٹری پالیسی کس سمت میں جا رہی ہے، کیونکہ یہ کسی بھی ملک کی معیشت کو ڈٹرمن کرتی ہے کہ معیشت کس سمت میں جا رہی ہے یا جانے کا امکان ہے. تو اس میں اور پھر انفلیشن کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے، چاہے وہ ڈیمانڈ پول بھی ہو، اگرچہ جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ وہ ملک کے لیے اچھی ہوتی ہے بنسبت کاسٹ پش انفلیشن. کاسٹ پش انفلیشن جو ہے وہ خطرناک ہے، اس کو وہ کسی بھی ملک کی ترقی میں وہ نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے. ڈیمانڈ پول کا پازیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے، مگر انفلیشن ایک حد سے زیادہ جو ہے وہ پھر بھی مناسب نہیں ہے اور اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. آج کل جو پریزنٹلی جو ہے وہ ہم اس میں لوگ بہت زیادہ ٹربل میں ہیں. اس میں خاص طور پہ اگر ہم سی پی آئی انڈیکس یعنی کنزیومر پرائس انڈیکس کو دیکھیں تو یہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ سی پی آئی کیا ہوتا ہے، کنزیومر پرائس انڈیکس. اس میں روزمرہ کی چیزیں، ٹرانسپورٹیشن، سکولنگ اور جو کنزیومر پروڈکٹس ہیں ان کی قیمتیں دیکھیں تو اوور دی ایئرز یہ 2-3-4 سال سے یہ کافی بڑھی ہے. اور آئل اور پیٹرولیم پروڈکٹس کی قیمتیں بڑھی ہیں جس کی وجہ سے
پاکستان جو ہے اس میں ایک انریسٹ ہے اکنامک، خاص طور پہ جو پور کلاس ہے اس میں بہت انریسٹ ہے. تو اس میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ گورنمنٹ اس کی طرف توجہ دے اور سی پی آئی انڈیکس کو بہتر کرے، اس کی قیمتوں کو کم کرے تاکہ لوگوں کو ریلیف ملے، اور پیٹرولیم پروڈکٹس جو ہے ان کی قیمتوں کو کم کریں. ہمیں سمجھ ہونی چاہیے کہ ملک کی جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے اور اکنامک گروتھ ہے اس میں کیا کیا ہے، آپ کی سیونگ ریٹ کیسی ہے، آپ کی انویسٹمنٹ ریٹ کیسی ہے، آپ کا امپلائمنٹ ریٹ یعنی ان امپلائمنٹ لیول آپ کا کیا ہے، پھر آپ کا جی ڈی پی کیا ہے، جی این پی کیا ہے، گراس نیشنل پروڈکٹ، قومی آمدنی جسے ہم کہتے ہیں. اس کے بعد آپ کا ایکسپورٹس کیا ہے، امپورٹس کتنی جا رہی ہیں، ٹریڈ سرپلس میں ہے کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ میں ہے، بیلنس آف پیمنٹ کیسا ہے، بیلنس آف ٹریڈ کیسا ہے. یہ انڈیکیٹرز ہیں، پیرامیٹرز ہیں جو کہ کسی بھی ملک کی اکانومی کو ڈٹرمن کرتے ہیں. اگر آپ ان پیرامیٹر کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اکانومی آپ کی کس سمت میں جا رہی ہے. دوسرا یہ ٹریڈیشنل، ناظرین یہ ٹریڈیشنل ایک وے ہے آپ اپنی اکانومی کو سمجھ سکتے ہیں. مگر اس میں ایک میں خاص طور پہ جو کہ جس موضوع کی طرف میں توجہ لانا چاہتا ہوں اپنے اکنامکس کے اسٹوڈنٹس کا، اپنے ناظرین کا، کہ اس میں جو سرکولر ڈیٹ ہے، اگرچہ یہ ویسے تو یہ ٹیکنیکل میٹر ہے جو بجلی کے ریلیٹڈ جو پرسنل ہیں ان کا ہے، مگر اس کا چونکہ اکانومی میں ایک بہت بڑا رول پاکستان کی اکانومی میں انوالو ہو گیا ہے، تو اس کو ٹچ کیے بغیر ہم اپنی اکانومی کی تصویر کو صحیح انداز میں پیش نہیں کر سکتے. تو سرکولر ڈیٹ کو ہمیں سمجھنا چاہیے. سرکولر ڈیٹ کیا ہے، یہ کیوں بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، باقی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں مگر بجلی کی قیمتوں نے لوگوں کو تنگ کیا ہوا ہے. یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ ایک ایسا ویشیس سرکل ہے، ایک ویشیس سائیکل ہے جس سے بجلی کی پیداوار رائٹ فرام پروڈکشن آف پاور، جنریشن آف پاور ٹو دی فائنل کنزیومر، یہ جو ڈسٹریبیوشن چین ہے اس میں ان پیڈ بل جو ہیں، جتنی ڈسٹریبیوشن چین ہے ان کے بل کلیئر نہیں ہو رہے، ان کے ان پیڈ بلز ہیں جو بل کلیئر نہیں ہوتے، اور ایک چین جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے جب ان کی کیش انفلوز، ان میں جو مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، جو ان کے سپلائر ہوتے ہیں ہم ان کی پیمنٹیں روک دیتے ہیں، جو ان کے سپلائر ہوتے ہیں وہ ان کے پیمنٹیں روک دیتے ہیں. مثال کے طور پہ اس میں آئی پی پی جو ہے انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز، انڈیپینڈنٹ پاور آئی پی پیز کہتے ہیں، جو کہ میجر جو اسٹیک ہولڈر ہیں جو بجلی کو جنریٹ آپ کے ملک میں کرتے ہیں، پاور جنریٹ کرتے ہیں. اس میں یہ آپ کو ایک اور اس میں آئی پی پی ہے، این ٹی ڈی سی ہے، وابڈا ہے، اور ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، لیسکو، کیسکو، فیسکو، یہ جتنی بھی 8 9 10 ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں یہ انوالوڈ ہیں کیونکہ یہ بجلی کو پیدا کرتی ہیں، یہ تھرمل ذرائع سے پیدا کرتی ہیں. اور اس میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں جو ٹوٹل اس وقت 40,000 انسٹالڈ کیپیسٹی ہے ہماری ملک میں بجلی کی، تو اس میں جو مختلف جو ریشو ہے اس میں آپ کو ناظرین بتاتا ہوں. اس میں سرکولر ڈیٹ کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ آئی پی پیز کے 830 بلین آئی پی پیز کے ان پیڈ بلز ہیں، اور اس کے بعد این ٹی ڈی سی جو کہ ملک میں ٹرانسمیشن کا جال بچھاتی ہے، ٹرانسمیشن نیشنل، اس کو کہتے ہیں نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی، این ٹی ڈی سی، ان کے بلز 20 بلین کے پڑے ہوئے ہیں. کے الیکٹرک سے آپ نے 200 بلین آپ نے کے الیکٹرک سے لینے ہیں. پبلک سیکٹر 600 بلین پبلک سیکٹر سے ریسیویبل ہے. اس کے بعد پھر ٹوٹل اس وقت 2300 بلین روپیز کا اس وقت سرکولر ڈیٹ ہے، جو کہ اس وقت ناظرین یہ بہت زیادہ اہم ہے. میرے اسٹوڈنٹس کو خاص طور پہ میں ان کو پیغام دوں گا کہ اس کو، ایک تو ٹریڈیشنل جو ہمارے انڈیکیٹرز ہیں وہ اپنی جگہ بہت امپورٹنٹ ہیں، مگر یہ جو سرکولر ڈیٹ کا ایک ٹائم بمب ہے اس میں موجودہ حکومت نے انفارچونیٹلی کوئی ایسا اقدام نہیں کیا کہ اس کے اوپر ایک آل پارٹیز کانفرنس اس کے اوپر ہونی چاہیے. بہت زیادہ ضروری ہے جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بٹھایا جائے، اور یہ 2300 بلین روپیز کا جو آپ کا سرکولر ڈیٹ ہے اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. اور یہ 1800 بلین تک یہ ہر سال اوور دی 2 ایئرز یہ بڑھ رہا ہے.
تو جب یہ بڑھ ہے تو پھر گورنمنٹ اس کو جب یہ ان کے وہ ایک اگر ڈسٹریبیوشن چین میں ایک سیگمنٹ جو ہے ان کو پیسے نہیں ملتے، ان کے بل کلیئر نہیں ہوتے، تو وہ اس کی بجلی کی اپنا کام روک دیتے ہیں اور بجلی کی پیداوار رک جاتی ہے. جب بجلی کی پیداوار رک جاتی ہے تو اوور آل بجلی کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، بجلی کا کرائسس ہو جاتا ہے. تو اس میں یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے یہ اوور دی ایئرز یہ گورنمنٹ پھر اس کو بیل آؤٹ کرتی رہتی ہے. گورنمنٹ پیسے ان کو ریلیز کرتی ہے، کبھی این ٹی ڈی سی کو دیتی ہے، کبھی پی ایس او کو دیتی ہے، کبھی آئی پی پیز کو دیتی ہے، کبھی جو پبلک سیکٹر کے بل اتارتی ہے. تو ظاہر ہے پھر وہ یہی جو ہے وہ بجلی کی قیمتوں میں وہ ریکور تو کرنا ہے. اب اس میں آئی ایم ایف جب آپ ہمیں قرضے دیتے ہیں تو آئی ایم ایف کی علیحدہ ڈیمانڈ ہے، وہ کہتے ہیں ابھی اپنی. تو یہ 5 دفعہ ابھی ریسنٹلی اوور دی ایئر 2-3 سال میں 5 دفعہ ٹیرف جو ہے وہ ریوائز ہوئے ہیں. اس کے باوجود یہ ہمارے جو ہے یہ ٹیرف کے میں انکریز کرنے کے باوجود ہمارے بل ہمارا میٹر جو ہے وہ زیادہ ایڈورس ہو گیا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم اس کا سد باب نہیں کریں گے ہم کہیں اس کو کیسے ریکور کریں گے. اور آئی ایم ایف جو ہے وہ اس کے اوپر ہمارے اوپر پریشر ڈال رہا ہے. ہم چونکہ آلریڈی 5 دفعہ تو ہم نے ٹیرف کو بڑھا دیا ہے. ہم کتنا کا ٹیرف بڑھائے؟ آئی ایم ایف تو کہتا ہے کہ آپ ہر سال بڑھاتے جائیں، ہر مہینے بڑھاتے جائیں. تو ہم کتنا، جبکہ گورنمنٹ پہلے انڈر پریشر ہے، انفلیشن کی انڈر پریشر ہے، ان ایمپلائمنٹ کی انڈر پریشر ہے، پولیٹیکلی انڈر پریشر ہے. تو کس حد تک ہم اس کے ٹیرف بڑھاتے جائیں گے؟ ہمارا گیپ تو پھر پورا نہیں ہو رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک آل پارٹیز کانفرنس جس میں سیاستدان بھی ہوں، جس میں ٹیکنوکریٹس بھی ہوں، جس میں اسٹیک ہولڈر فرام واپڈا اور ڈسٹریبیوشن کمپنیز اور جو انجینئر جو ہے وہ جو قابل انجینئر ملک کے، ان کو اکٹھا ایک جگہ پہ بٹھایا جائے اور یہ سرکولر ڈیٹ کا جو ایشو ہے اس کو ریزالو کیا جائے. انٹل انلیس سرکولر ڈیٹ از ریزالوڈ، ایشو آف دس گریو ایشو از ریزالوڈ، یہ ہم بجلی کی قیمتوں کو قابو نہیں کریں گے. جب بجلی کی قیمتیں بڑھتی جائیں گی تو اس کا اثر آپ کی اکانومی کے اوپر اور افیکٹ اس کی پرائسز کے اوپر پڑے گا. آپ کی پیداواری لاگت کبھی بھی کم نہیں ہوگی، پیداواری لاگت بڑھتی جائے گی. تو ہم کیسے کمپیٹ کریں گے انٹرنیشنل لیول کے اوپر، ملکی لیول کے اوپر، ہم بین الاقوامی سطح کے اوپر جب ہماری لاگت ہی پوری اس کو کمپیٹ کر رہی تو ہم کیسے اپنا مقابلہ کریں گے دوسرے ملکوں کے ساتھ؟ اس لیے ہماری انڈسٹری بند ہو گئی ہے، کاٹن انڈسٹری بند ہو گئی ہے، اس لیے ہم کمپیٹ ہی نہیں کر پا رہے. تو ہم نے پیداواری لاگت کو کم کرنے کے لیے بجلی کی قیمتوں کو کم کرنا ہے. بجلی کی قیمتوں کو کم کرنے کے لیے سرکولر ڈیٹ جو ہے اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے ایک آل پارٹیز کانفرنس یا جو گورنمنٹ بہتر سمجھے اس میں ایک جو بڑے بڑے انٹلیکچوئلس کو بٹھائے اور اس کا سدباب اور اس کے ریزالو اور اس کے سولوشن کی طرف آئے. تھینک یو جی. پیغام ٹی وی